पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सादिक अली साहब, जो कि आप इनको बखूबी जानते भी हैं, देखते भी होंगे मुख्तलिफ चैनलों पे। आज मैं इनसे सवाल करूंगा कि पाकिस्तान को 73 साल आज हो चुके हैं, 73 ईयर। तो आइए मैं पूछता हूं कि पार्लिमानी निज़ाम आज 73 साल से चल रहा है, लेकिन आवाम को इसमें क्या फ़ायदा हुआ और क्या नहीं, इसके बारे में क्या कहते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया असलम खान साहब आपका कि आपने टाइम निकाला और मुझे मौका दिया। सदी भाई, ये बताएं कि आज 73 साल हो चुके हैं पाकिस्तान को बने हुए और पार्लियामेंट निज़ाम वही चल रहा, तो इसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि 73 साल से पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल रहा। पार्लिमानी निज़ाम शुरू है 1973 से, जब भुट्टो साहब ने जो है वो आइन बनाने की कोशिश की और कानून साज असम्बली ने बनाया। तो तकरीबन 50 साल हो गए हैं। और पार्लिमानी निज़ाम के मुतालिक मैं इतना बताता चलूँ कि देखिए, सबसे ज़रूरी बात यह है कि पार्लिमानी निज़ाम करारदाद मकासद के मुताबिक नहीं है। 1949 में भी और 73 में भी जो इस वक्त जो मौजूदा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है, वो प्रीएम्बल जो है ये बताता है कि आइन को कैसा होना चाहिए। और आइन साज असम्बली के लिए ज़रूरी था कि आइन को वैसे बनाता जैसे कि प्रीएम्बल में दिया हुआ है, लेकिन जो बनाया गया वो उसके तज़ाद में बनाया गया। उसकी चंद चीदा मैं आपको बातें बताता चलूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत के ख़िलाफ़ है ये, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो ख़ुद कानूनदान थे, और उनसे बेहतर कानूनदान आप जानते हैं कि हमें अब तक तो नज़र नहीं आया। और मोहम्मद अली जिन्ना ने ख़ुद पार्लिमानी निज़ाम नहीं शुरू किया था, जबकि वो ख़ुद पार्लिमानी निज़ाम से आ रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको मुनासिब नहीं समझा। वो अकेले गवर्नर जनरल थे, इसका मतलब वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म के ऊपर आना चाहते थे, और उन्होंने इसीलिए एक गवर्नर जनरल रखा, वरना हर सूबे के जो गवर्नर जैसे अभी मौजूद हैं पहले इस तरह से नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना की वसीयत के ख़िलाफ़ है ये। अब जो औलाद अपने बाप की वसीयत पे ना चले, उसका नसीब कैसा होना चाहिए, वो 73 साल से हम भुगत रहे हैं। तो अब इस सूरत के पेश नज़र मैंने जब ये सारा स्टडी किया और मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि आप जब 70 साल हुए तो मैंने सोचा कि 70 का हिस्सा एक बड़ा ख़ास हिस्सा होता है। तो मैं पहले से सन 2000 से बिलासुद निज़ाम पे काम कर रहा था, और क्योंकि ये जितना भी निज़ाम चलाया जाता है ये मंतकी होता है, कॉमन सेंस होता है। तो मैं एक इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल नहीं था कि मैं समझूं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किस तरह का और कैसे चला जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल है उसमें जगह जगह लफ्ज़ शैल इस्तेमाल हुआ है, शैल, SHALL। जहाँ पे कानून के अंदर शैल इस्तेमाल होता है, इसका मतलब ये है कि इसके अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, आपको यही काम करना है जो बताया गया है। अब देखिए, उसमें डेमोक्रेसी का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि शैल हैव डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है कि जो निज़ाम हो वो डेमोक्रेसी या जमहूरियत होना चाहिए। पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत नहीं है, उसकी नफ़ी है। कैसे? आप मेरे हलके में नहीं रहते होंगे, 2 हलकों में रहने वाले लोगों का वोट बराबर नहीं है, और जब नहीं है तो इक्वालिटी नहीं है, बराबरी नहीं है। जब बराबरी नहीं है तो इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं है तो ये आइन कैसा है? तो पार्लिमानी निज़ाम जो है वो इंसाफ की नफ़ी है, सबसे पहली बात ये। दूसरी बात यह है कि उसके अंदर जो प्रीएम्बल में कहा गया है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा। इस आइन के अंदर बेशुमार ऐसे कवानीन हैं जिनके मुतालिक लोग शरीयत कोर्ट में गए, और शरीयत कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि ये कुरान जो है, कुरान की नफ़ी है चंद आयात की। तो अबाउट तकरीबन आई हैव हर्ड कि 56 आयात की नफ़ी है, तो हम यहाँ पर भी फ़ेल हो गए। तीसरी बात है बराबरी की। बराबरी का मतलब ये है कि हम सब लोगों के हुकूक बराबर होने चाहिए, लेकिन आइन के अंदर 258 गालिबन या 248 है, वो ये कहता है कि आप प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर्स, फेडरल मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, इनको इस्तिस्ना हासिल है। अगर इनको इस्तिस्ना हासिल है तो आपको याद होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से जब पूछा गया कि कुर्ता कहाँ से आया है, तो उन्होंने ये नहीं कहा मुझे इस्तिस्ना हासिल है। तो इसका मतलब ये ना कुरान पे चल रहा है ना सुन्नत पे चल रहा है, तो ये उसकी नफ़ी है।
جو بہت ضروری چیز ہے سمجھنے والی اس میں یہ کہ عدلیہ آزاد ہوگی اس کے اندر، یہ لکھا ہوا ہے۔ اچھا ہمارے ہاں عدلیہ کہہ رہی ہے کہ ہم آئین کے مطابق کام کریں گے، آئین قرآن کی نفی ہے، تو عدلیہ کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو کہ وہ اس کے پابند نہیں ہے۔ اگر ایک غلط قانون بنا دیا جائے گا تو کیا عدلیہ غلط قانون فالو کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ عدلیہ اپوائنٹ بالکل ہوتی ہوگی چیف ایڈمنسٹریٹر کے تھرو، لیکن عدلیہ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک ہم فوج کو دیکھتے ہیں، فوج کا جو چیف ہوتا ہے وہ اپوائنٹ تو پرائم منسٹر کرتے ہیں، لیکن کیا وہ اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نہیں ہے؟ کیا کوئی اس کے فیصلوں پہ اثر انداز ہو سکتا ہے؟ تو اسی طرح سے عدلیہ جو ہے اس کو چاہیے تھا کہ وہ آئین کی روح سے کہتی کہ جی یہ قوانین جو ہیں یہ عدل کے خلاف ہیں، لہٰذا ان کو ختم کیا جائے۔ اب چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں آپ کو، نیب کا ایک قانون ہے جس کے متعلق میں بار بار کہہ رہا ہوں، پلی بارگین کا۔ اب پلی بارگین کے قانون کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں نے فرض کیجئے 1 کروڑ کی چوری کی ہے اور میں پکڑا جاتا ہوں تو میں 2-2.5 کروڑ دے کے پلی بارگین کر لوں۔ اس کا مطلب یہ قانون جو ہے بنیادی طور پہ یہ جرم کو پروموٹ کر رہا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ صحیح ہے؟ اس کے اوپر تو عدلیہ کو پہلے ہی فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 8 ہمارے اسی 1973 کے آئین کا آرٹیکل 8 یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی قانون ایسا بنایا جائے جو انسانی حقوق کے خلاف ہو، وہ اپنے اندر خود ہی مر جائے گا، وہ وائڈ ہو جائے گا۔ اس سے میں یہ ڈرا کرتا ہوں کہ جو قوانین برابری کی بنیاد پہ نہیں ہے، یعنی میرا آپ کا ووٹ برابر نہیں ہے پارلیمانی نظام میں، تو ہمیں شفٹ ہونا چاہیے پریزیڈنشل فارم پہ۔ یہی میں نے اپیل جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں، اور میں بہت بے حد مشکور ہوں کہ رجسٹرار صاحب نے بھی اور ہمارے عمر عطیہ بندیال صاحب، ہی واز ویری کائنڈ، انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس میں نہیں ہیں، آپ اپنے ایویڈنس کو پورا کر دیجئے، اور انہوں نے لفظ لکھا امیجیٹلی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ عدل جلد از جلد پہنچایا جائے لوگوں تک، تو وہ انشاءاللہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ موسٹ پروبلی انشاءاللہ کل نہیں تو 1 دن کے اندر ہم جا کے وہ جمع کرا دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب یہ کیسے صحیح ہوگا؟ 73 سال سے عوام رولتی چلی جا رہی ہے، سیاستدان یعنی جو غریب تھے وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں، غریب تر ہوتا ہے، تو یہ کیسے صحیح ہوگی؟ کیا غریب مرتا چلا جائے گا؟ نہیں، دیکھیے میں اسی آپ سے عرض کرتا چلوں کہ ہم نے قرآن کو پڑھ تو لیا لیکن اس پہ عمل کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن کے اندر یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے قیادت اس کو دو جو علم اور جسم میں مصطفیٰ ہو، یعنی اس کے پاس صرف علم ہی نہ ہو، اس کے پاس جرت ہو علم کو اپلائی کرنے کی، اور کوئی اگر آپ پہ تنقید کرے تو اس کو علمی جواب دینے کی۔ یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ چپ کر کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے نا وہ ناراض ہو جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط طریقہ کار ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں کہ ہم کہتے ہیں جی وہ دیکھیں ہیومن رائٹس وائلیشن جب وہ کہتے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہوتا ہے اس کا رائٹ کہاں گیا؟ اس کو آپ نے مار دیا لیکن مارنے والے کو آپ قتل کی سزا نہیں دینا چاہتے۔ تو جب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو قتل کرے اس کو قتل کرو، جب تک ہم اس پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک ہم دنیا میں نہ اپنے ملک میں عدل نہیں پہنچا سکتے لوگوں تک، اور دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ دیکھیے کیا ہم دنیا کے کسی ملک کے اوپر ان کے قوانین پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ کیا ہم نہیں ہو سکتے نا، تو دوسرے لوگ ہم پہ کیوں اثر انداز ہونا چاہتے ہیں؟ سوال تو یہی کھڑا ہوتا ہے یا پاکستان کا؟ یہ اس لیے یہ وہ بات ہے جس کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ ہمارے پاس لیڈرشپ نہیں ہے۔ میں نے لوگ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میں نے جب آپ نے کہا اتنے سال ہو گئے، 70 سال جب ہوئے، تو میں نے 14 اگست 2017 میں کو ایک پیپر لکھا جو پبلش کیا اس تاریخ کو میں نے 14 اگست کے حوالے سے، اور وہ ہے محمد علی جناح کا پاکستان، اے پروفیشنل اپروچ ٹو گڈ گورننس۔ اس کا ای میل ایڈریس اگر کوئی کرنا چاہے تو majinakapakistan@gmail.com اس کا ایڈریس ہے، اور جو لوگ یہ سن رہے ہیں اور اگر اس کے اندر وہ مجھے کوئی چاہتے ہیں کلیریفیکیشن لینا تو وہ بالکل مجھے ای میلز کریں، میں ان کا جواب دوں گا۔ اس کے اندر دیکھیے کہ محمد علی جناح کے پاکستان پہ میں نے لکھا ہے پروفیشنل اپروچ ٹو گڈ گورننس۔ اچھا، یہ پروفیشنل اپروچ ٹو گڈ گورننس قرآن کے عین مطابق ہے،
قرآن کے عین مطابق. یعنی میں نے یہ عرض کیا ہے اس کے اندر کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں یہ جب پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو پبلک منی سے تنخواہ لیتے ہیں. تو پبلک منی سے جب کسی کو تنخواہ دی جاتی ہے, ایک ڈرائیور اور سویپر کو بھی دی جاتی ہے, تو اس کا ایک کرائٹیریا ہے اور پبلک سروس کمیشن کے تھرو اس کو اپوائنٹ کیا جاتا ہے. ایک ایڈ دیا جاتا ہے جی ویکنسی آف دی پرائم منسٹر اور دی ہیڈ آف دی اسٹیٹ از ویکنٹ, ٹھیک ہے. اس کے اندر آپ کہتے ہیں جی اس کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے, کم سے کم ماسٹرز ہو, پی ایچ ڈی ہو, دنیا میں اس نے کوئی کام ایسا کیا ہو کہ اس کا نام ہو, اس کو جیو پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہو, کیسے ملک کے اندر اور ملک کے باہر کام کرنا ہے, پالیسیز کیسے بنانی ہے, جو ہمارے پاس وسائل ہیں, ہیومن کیپٹل ہے, لینڈ کیپٹل ہے, ریسورس کیپٹل ہے, اس کو مانیٹری کیپٹل ہے, اس کو ہم نے استعمال کیسے کرنا ہے. کیونکہ جو آدمی یہ کام نہیں جانتا اس کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ آ کے بیٹھ جائے اور اگلے دن اسے کوئی بات پوچھی جائے, وہ کہے اس کا تو مجھے پتہ نہیں ہے, اس کا مجھے پتہ نہیں ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل ایسے لوگوں کی باتیں ہیں جن کو اپنا کام نہیں آتا. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی آدمی آج دیکھیے آپ جرنلزم سے وابستہ ہیں, آپ کی جگہ کسی اور کو بٹھا دیا جائے گا جو نہیں جانتا ہوگا, وہ اس کام کو نہیں چلا سکتا. سو پروفیشنل اپروچ ٹو گڈ گورننس جو ہے وہ قرآن کے عین مطابق ہے. دوسرے پارے میں کا آخری رکوع جو ہے وہ جالوت اور طالوت کا واقعہ ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ یہی فرماتا ہے کہ یہ گو کہ غریب ہے, طالوت جو ہے غریب ہے, لیکن اللہ نے ان کو سب کے اوپر علم اور جسم میں مصطفیٰ کیا ہے. تو جب تک ہم یہ نہیں ڈھونڈیں گے کہ ملک, دیکھیں یہی سیاستدان جب یہ چوری کر کے اپنی فیکٹریاں بنا لیتے ہیں تو ان کو بہترین سی ای او چاہیے, اور جب ملک کی بات آئے تو ہمیں انگوٹھا چاپ جاہل اور موسٹ کرپٹ آدمی چاہیے. سو دیٹس آئی تھنک وی شوڈ سے نو ٹو آل دس. لیکن پاکستان کی تو بدنصیبی یہی, جو سب سے بڑا ڈاکو ہو, سب سے بڑا چور ہو, وہی جا کے حکومت میں بیٹھتا ہے. شریف آدمی ہے وہ, اس کو کچھ پوچھتا ہی نہیں ہے. میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں نا کہ آپ کا جو آئین ہے وہ جمہوریت نہیں ہے. تو اگر جمہوریت آپ کہہ رہے ہیں کہ جمہوریت ہے, مجھے ثابت کریں نا جمہوریت ہے. 2 حلقوں میں, کسی بھی 2 حلقوں میں اگر ووٹرز کی تعداد برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹ کی قدر برابر نہیں ہے. اور اگر برابر نہیں ہے تو یہ وہ نظام نہیں ہے جو ہمیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے, کیونکہ اس نظام نے برادری ازم کو, وڈیرا ازم کو, علاقائیت کو, اس قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ بےہودگیوں کو پروموٹ کیا ہے جو اسلام کی نفی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا ہے, رسول نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو کسی کے اوپر فوقیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس کا تقویٰ ہو, وہ تقویٰ متقی آدمی ہو, عالم ہو. اچھا, قرآن میں بھی بار بار اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے عقل والوں کے لیے نشانیاں, بار بار یہ کہہ رہا ہے جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت ضروری ہیں سمجھنے کے لیے. اور ہمیں اگر کوئی ترقی کرنی ہے, دیکھیے آپ نے وائٹ کالر کرائم کا نام سنا ہوگا. میں چاہ رہا ہوں کہ میں وائٹ کالر ریولوشن لے کر آؤں, بغیر فساد کے, بغیر جھگڑے, پڑھے لکھے لوگ جو باضمیر ہوں. سب سے بڑی ضرورت ہے باضمیر ہونے کی, جو باضمیر ہوں. اور مجھے یقین ہے ہماری عدلیہ اتنے اچھے فیصلے کر رہی ہے, اور حکومت بھی یہ بات جانتی ہے کہ اگر عدلیہ کوئی فیصلہ کرے گی تو انہیں اس کی پابندی کرنی ہے. تو جو فیصلے عدل کی بنیاد پہ ہوں گے لوگ اس کو دیکھیں گے. اور میں پچھلے جمعے کی غالباً بات ہے, ہائی کورٹ کے جسٹس صاحب جو تھے انہوں نے فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ دے دیتی ہے عدالت تو فیصلوں کے اوپر آپ بحث کر سکتے ہیں. دیکھیے اس کے اندر کوئی حتک عزت نہیں ہوتی. ہر شخص جو کوئی کام کر رہا ہوتا ہے یا فیصلہ دے رہا ہوتا ہے, یا جس لیول پہ میجسٹریٹ ہے یا جج ہے یا جسٹس ہے, جب وہ صاحبان فیصلہ دیتے ہیں, انسان ہے نا, انسان سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے ان کے سامنے وہ پہلو نہ رکھا گیا ہو. جیسے میری ہی بات دیکھ لیجیے, ابھی تک کسی نے یہ پہلو سامنے نہیں رکھا ہے کہ پارلیمانی نظام جمہوریت ہی نہیں ہے. اب جب میں اس پہلو کو سامنے لے آیا ہوں تو عدلیہ کی ذمہ داری بھی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ وہ جانتے ہیں. اسی لیے دیکھیے بندیال صاحب نے اسی لیے نیچے لکھا ہے یو شوڈ پرووائڈ دیز ڈاکیومنٹس امیجیٹلی. اس کا مطلب انہیں بھی اس بات کا احساس ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے اور ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے میں ریولوشن لانا چاہ رہا ہوں. We have had a lot of white collar crimes. Now let's have a white collar revolution. جی ڈاکٹر صاحب, ابھی آخری سوال میرا یہ ہے کہ یہ نظام فیل ہو چکا ہے بالکل, تو اب کون سا نظام آنا چاہیے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ کیسے یہ عوام کو فائدہ ہو سکے؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ میں حساب کتاب کرتا ہوں, انجینئر ہوں,
لہٰذا ایکویشنز اور پلس مائنس ان کو دیکھتا ہوں. 50 سال سے سن 73 سے میں اس کا شروع کروں کہ 71 کی جنگ لڑنے کے باوجود بھی ہماری معاشیات پہ یا ہماری اکانومی کمزور نہیں ہوئی تھی. اس وقت 4 روپے کچھ پیسے کا ڈالر تھا 71 ایسٹ پاکستان کے علیحدہ ہونے کے باوجود. جیسے ہی 2 یا 3 جنوری کو 1972 بھٹو صاحب نے انڈسٹری نیشنلائز کی, دگنا پیسہ گر گیا, یعنی 8 روپے سے اوپر ڈالر ہو گیا. تو دیکھیں کہ یہ نظام ایسا تھا کہ جیسے ہی اس کو انہوں نے نافذ کرنے کی کوشش کی ہماری اکانومی تباہ ہونا شروع ہو گئی, اور اس وقت سے لے کے اور آج تک آپ کا روپیہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے. تو کسی بھی سینسیبل آدمی کے لیے, جو یقیناً ہم ایویڈنس دیں گے اس کا ہر چیز کا جو کہہ رہے ہیں, کسی بھی سینسیبل آدمی کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب اس کو ہم یہ اعداد و شمار دیں گے تو اسے سمجھ آ جائے گی کہ غلطی کہاں پہ ہے. اب ایک عام آدمی کو اس کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے, پارلیمانی نظام میں ہمارے پاس ایک پریزیڈنٹ ہے, ہمارے پاس پرائم منسٹر ہے, ہمارے پاس چیف منسٹرز ہیں, ہمارے پاس گورنرز ہیں. آپ یقین کیجئے یہ سارے خرچے ختم ہو سکتے ہیں. آپ کو گورنرز نہیں چاہیے, آپ کو چیف منسٹرز اور پوری پروونشل اسمبلیز نہیں چاہیے, آپ کو نیشنل اسمبلی نہیں چاہیے, آپ کو پرائم منسٹر نہیں چاہیے. ایک آپ کے پاس پریزیڈنٹ ہونا چاہیے. وہ پریزیڈنٹ اپنی ٹیم قابل لوگوں کی سلیکٹ کرے جو 12-13 سے زیادہ, اتنا بڑا جاپان ہے 13 منسٹروں سے چلتا ہے, تو اس سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. جب یہ شاہی خرچے ختم ہوں گے تو بہت سارے روپے بچیں گے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب ابھی اس وقت صدارتی نظام پارلیمانی نظام کی وجہ سے عمران خان صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں یہ مجھے کام نہیں کرنے دے رہے, میرے ساتھ نہیں چل رہے, تو یہ سارے مسائل ختم ہو جائیں گے. پھر جب بھی فیصلہ کرنا پڑے گا قابل لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں. یہ ایک تو یہ بات ہو گئی, یعنی ہمارا خرچے کم ہو جائیں گے اور ہم اچھے لوگوں کو لے آئیں گے اس کام کے اندر. آپ یقین کیجئے جن لوگوں نے میرا پچھلے ہفتے کا انٹرویو سنا اور سے پہلے کا انٹرویو سنا, مجھے باہر سے کالز آ رہی ہیں بے شمار لوگوں کی. مجھے انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا ہم حکومت کو پیسے نہیں دیں گے, ہم آپ کو ذمہ دار بنانا چاہتے ہیں, آپ 30,000 گھر لوگوں کے لیے بنائیں, ہم آپ کو پیسے پرووائڈ کریں گے, وچ کمز آؤٹ ٹو بی مور دین $500 ملین. لوگ تیار ہیں پیسے دینے کو. جب لوگ عمران خان صاحب پہ اعتبار کرتے تھے انہوں نے ان کو جو ہے وہ شوکت خانم کے لیے پیسے دیے. اب لوگ اس لیے اعتبار نہیں کرتے کیونکہ عمران خان صاحب سے بہت سے میرے جیسے لوگ نا امید ہو گئے. انہوں نے انہی الیکٹیبلز کو لے لیا جن کے ہم خلاف تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آ کے آپ بلیک میل ہو جاتے ہیں وہاں پہ آپ کی مصلحتیں آ جاتی ہیں, اور صدارتی نظام میں مصلحتیں نہیں ہیں. اگر آپ پرفارمنس دے سکتے ہیں آپ تشریف رکھیے, نہیں دے سکتے آپ جائیے. دیکھیے پاکستان کے لوگ ماشاءاللہ اتنے ذہین ہیں کہ دنیا میں بے شمار کام کر رہے ہیں. تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں, ایک پرامن طریقے سے ہمیں اپنی گاڑیوں پہ جہاں ہے آپ لکھیں کہ ہمیں صدارتی نظام چاہیے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں میرا ذاتی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میں نے عمران خان صاحب کو 2 سال پہلے جب انہوں نے ابھی آفس نہیں سنبھالا تھا تو میں نے انہیں اپنا ریسرچ پیپر بھی بھیجا تھا, مینیفیسٹو بھیجا. میں نے کہا آپ اس کو اس طرح سے فالو کریں گے تو انشاءاللہ 3 سے 6 مہینے میں آپ کی اکانومی ٹرن اراؤنڈ ہو جائے گی. انہوں نے 2-2.5 سال گزار دی, ابھی تک کوئی چیز انہوں نے امپلیمنٹ نہیں کی ہے اور ہمارا روپیہ مسلسل گر رہا ہے. تو میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ ایک فیلئر کو بار بار ٹرائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی عمران خان صاحب کو آج ایک خط لکھا ہے ان کے ای میل ایڈریس کے اوپر info@pmo.org جو ان کا پرائم منسٹر آفس کا وہ ہے. اگر وہ میری بات سن رہے ہیں تو پلیز اس لیٹر کو کھولیں, پڑھیں. اس کے اندر میں نے یہ گزارش کی ہے کہ کیونکہ آرٹیکل 8 یہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ کوئی ایسا قانون بنائیں گے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں ہے وہ آٹومیٹکلی وائڈ ہو جائے گا, تو آپ کا پارلیمانی نظام آٹومیٹکلی وائڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے جو نیب کا قانون ہے وہ آٹومیٹکلی وائڈ ہو جاتا ہے. تو میں نے گزارش کی ہے, دیکھیے یہ دن جو ہیں یہ ہمارے رنج و غم کے دن ہیں. دیکھیے انہوں نے نومبر کے مہینے میں جو شاہ نواز بھٹو تھے انہوں نے انڈین آرمی کو انوائٹ کر کے جوناگڑھ پہ حملہ کرا دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ کشمیر پہ حملہ ہو گیا. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی اس قسم کے وسائل تھے ان کے اوپر
وہ گیم چلتی رہی. پھر لیاقت علی خان پہ حملہ ہو گیا. تو وہ تمام چیزیں ہوتی رہیں. دسمبر 2014 میں ہمارے بچوں پہ حملہ ہو گیا. میرے خیال میں بہت ہو گیا. 25 دسمبر آ رہی ہے, محمد علی جناح کی سالگرہ ہے. اگر عمران خان صاحب اور یہ پریزیڈنٹ صاحب اس ملک سے وفادار ہیں, جو کہ مجھے یقین ہے کہ ہیں, ہمارے ملک میں غدار نہیں ہے, چور ضرور ہوں گے, غدار نہیں ہے. میں غداری کا کسی کو نہ فتویٰ دینا چاہتا ہوں نہ میں اس کو پسند کرتا ہوں. چور ضرور ہیں. یہ اور بات ہے کہ اس چوری سے بالواسطہ تو نہیں, بالواسطہ اور بلا واسطہ غداری ہی ہوتی ہے کہ اگر آپ ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں تو ظاہر ہے دشمن کی مدد کر رہے ہیں نا. لیکن پھر بھی چلیں ان کو چوری کی حد تک رکھتے ہیں, لیکن اس چوری کو اب ختم ہونا چاہیے. اور میں نے یہ گزارش کی ہے کہ بغیر پارلیمنٹ میں جائے ان تمام قوانین کو ختم کیا جا سکتا ہے. اسٹریٹ اوے آپ جا سکتے ہیں اس کے اندر, ریفرینڈم کے اندر, کیونکہ یہ آرٹیکل 8 کے تحت یہ وائڈ ہے, سسٹم ہی وائڈ ہے. تو 25 دسمبر کو ہمارے بابا قوم کی سالگرہ آ رہی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, کیونکہ میں آپ سے کوئی غیر قانونی کام کرنے کو نہیں کہہ رہا, میں آپ کو قانونی کام کرنے کو کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کو سمجھیے, آئین کو سمجھیے, اور آرٹیکل 8 کے تحت ریفرینڈم جو ہے وہ کرائیے. محمد علی جناح کو 25 دسمبر کو اگلا جمعہ ہے, اگلے جمعے سے پہلے آپ جو بھی کارروائی کرنا چاہتے ہیں کر لیجئے, اور محمد علی جناح کو یہ تحفہ پیش کر دیجئے کہ آپ نے اس نجس اور بیکار اور بیہودہ قوانین سے جان چھڑا لی ہے. پریزیڈنشل فارم پہ جا رہے ہیں جس پہ کہ خود محمد علی جناح تھے, تاکہ کم سے کم ان کی روح کو کچھ تو سکون آئے کہ پاکستان از ان سیف ہینڈز ناؤ. تو یہ میری گزارش ہے. میں کسی عہدے کے لیے نہیں کوشش کر رہا. میں نے عمران خان صاحب کو جب خط لکھا تھا اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, مجھے کوئی آپ سے منسٹری نہیں چاہیے, میں 2 روٹی کھاتا ہوں زیادہ زیادہ, میں وہی کھاؤں گا, مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ جب میں غریبوں کو دیکھتا ہوں یہ وسائل ملک کے لوٹے جا رہے ہیں, یہ بس بند ہونا چاہیے. آپ یقین کیجئے آئی ایم ماسٹرز ان انفراسٹرکچر پلاننگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پلاننگ کرنی آتی ہے, شہروں کو کیسے آباد کرنا ہے. ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے, اتنا ریونیو ہے کہ 6 مہینے کا ریونیو پاکستان کو پورا سال کھلانے کے لیے کافی ہے. باقی یہ چوری کر لیتے ہیں. اور میں کسی وقت پہ جب میں عدالت میں اپنے کاغذات جمع کراؤں گا مزید, تو میں ان کو یہ چیزیں ڈیٹا سے ثابت کر دوں گا کہ کس کس جگہ کے اوپر کیسے کیسے لوگوں نے چوری کی ہے, اور ہمیں اب اس نظام سے ہٹ جانا چاہیے. اور اس میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہے, اس میں صرف چوروں کا نقصان ہے, اس میں ان لوگوں کا نقصان نہیں ہے بلکہ ان کا فائدہ ہے. اور دیکھیے سیاستدان جو ہے, میں کیوں کہتا ہوں کہ میں سیاستدان نہیں ہوں, کیونکہ سیاستدان جو ہے وہ ایک طرح کا ٹھیکیدار ہوتا ہے. اسے اگر فائدہ ہوتا ہے تو ٹھیکہ لیتا ہے. اچھا اس میں اس کا مذہب دیکھیے نا, میں نہیں مانتا کہ کوئی سیاستدان جو ہے وہ مذہب پہ عمل کرتا ہے یا اللہ کے حکم. اگر وہ اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہوتے تو کیا ہم اتنے برے حالات میں ہوتے؟ کبھی بھی نہیں ہوتے. تو میری گزارش بس اتنی سی ہے کہ اب اس نظام کو ختم ہونا چاہیے, اور پاکستان کی بہتری اسی میں ہے کہ ہم جو تمام چیزیں ہیں, جو تمام قوانین جو ملک کے اندر صنعت کو لگانے میں زیادہ ٹیکس لگا رہے ہیں, آپ قوانین اٹھا کے دیکھیے, اگر آپ ملک میں کوئی چیز بناتے ہیں اس پہ ٹیکسز زیادہ ہیں, باہر سے امپورٹ کرتے ہیں تو کم ہے. کیوں؟ کیونکہ باہر سیاستدانوں کو ان کی کٹ باہر ہی مل جاتی ہے. یہ پاناما کیس ایسے ہی نہیں ہے کہ آیا لوگوں نے یہ بڑے اس کے اندر پیسے باہر ہی کیے ہیں, اپنے ملک میں انڈسٹری نہیں لگنے دیتے. میں نے جب کسی ہائی پوزیشن والے سے کہا ہے کہ میں یہاں چاہتا ہوں کہ جو بھی چیز ہم پاکستان میں ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے اور امپورٹ نہیں کرنی چاہیے, اس کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے بات نہیں کی. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی انڈسٹری ہے, ہمارے پاس بے شمار وسائل ہیں, ہم اپنی انڈسٹریز اپنے لوگوں کو کام دیں, کیونکہ جب میں یہاں پہ مینوفیکچر کرتا ہوں کوئی چیز, میرے لوگوں کو کام ملتا ہے, اور میں اسی میں انٹرسٹڈ ہوں. عوام کو کیا میسج دیں گے آپ؟ عوام کو میں یہ میسج دوں گا کہ دیکھیے, آپ جہاں جہاں ہیں وہاں پر آپ صدارتی نظام کے ریفرینڈم کی جستجو کیجئے. آپ اپنی گاڑیوں پہ سفید جھنڈا لگا کے نکلیں, اپنے گھروں پہ سفید جھنڈے لگائیں, یہ بتانے کے لیے کہ آپ صدارتی نظام کے ساتھ ہیں, کیونکہ یہ ایک اس قسم کی انڈیکیشن ہے کہ جس کے لیے کوئی پیسے خرچ نہیں ہوں گے. ہر شخص اگر سفید جھنڈا اپنی گاڑی پہ لگا لے یا سفید پٹی باندھ لے, اور کیونکہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, میں وائٹ کالر ریولوشن لانا چاہتا ہوں, شرفا کا,
पढ़े लिखे लोगों का इनकलाब लाना चाहता हूँ, जो किसी भी रेजिस्टेंस, किसी की पकड़ धकड़ से, किसी खून से पाक हो। इसलिए एक आखिरी बात कि मैं दुआ, आप लोग सब मेरे साथ दुआ में शामिल हों कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जो इस्लाम के, इंसानियत के और पाकिस्तान के दुश्मन हैं, अल्लाह ताला उनकी निशानदेही फरमाए और उनको और उनके रफ़ाकों को नेस्त नाबूद करे। जी, आपने डॉक्टर सादिक अली की गुफ्तगू सुनी, बड़ी खूबसूरत बात की और खुलकर बात की उन्होंने। कोई इसमें इधर उधर की बात नहीं की, आवाम के मफाद की बात की, पाकिस्तान के मफाद की बात की। अब ये फ़ैसला करना आवाम का काम है कि इस पे उन्होंने ये भी कहा कि सफ़ेद झंडे लगाना चाहिए, सफ़ेद पट्टियाँ बांधना चाहिए और रोडों पे निकलना चाहिए, और इसका फ़ैसला करना आपका काम है। बाकी इंशाल्लाह कल किसी और नए मेहमान के साथ आपकी गुफ्तगू होगी। जब तक के लिए अपने मेज़बान असलम खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।